वनहमदहु वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, साथियों, सामाइन, आज की ये जो वीडियो है हमारी, जो फजल हमदर्द साहब ने वो 5 घंटे की एक लाइव वीडियो, उसमें कुछ उसने दलाइल दिए हैं कि वसीला या सिफारिश बुज़ुर्गों की दुआओं के अंदर वसीले से दुआ करना और इस तरह से या अली मदद वगैरह कहना ये जायज़ है। तो उन्होंने कुछ दलाइल दिए हैं, कुछ कुरान मजीद से दलाइल दिए हैं और कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से। तो आज हम उन लोगों के उस वीडियो में जो दलाइल उन्होंने दिए हैं कुरान मजीद से और अहादीस से, उनका हम जायज़ा लेंगे। पहले जो है ना, उन्होंने दलील ये दी है कि अल्लाह के औलिया, शहीद या पैगंबर, वो क्योंकि ज़िंदा हैं, लिहाजा उनकी दुनियावी ज़िंदगी है एक तरह की, इसलिए वो जब हम उनको पुकारेंगे मदद के लिए कि हमारे लिए वसीला बनो और अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिशी बनो और हमारी मुश्किल कुशाई करवाओ अल्लाह ताला से, तो वो सुन लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो ज़िंदा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और शहीद भी और पंजतन भी और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, लिहाजा उनसे मदद ली जा सकती है। तो इस सिलसिले के अंदर मेरे भाइयों, आप सोचें कि नींद जो है ना, ये भी एक तरह की गफलत है। नींद को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में व दखलल मदीनत अला हीन गफलत मिन अहलिहा, ये सूरत कसस की आयत है। व दखलल मदीनत अला हीन गफलत मिन अहलिहा फवजद फ़िहा रजुलैन यक़ततिलान, सूरत कसस आयत नंबर 15 कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर में दाखिल हुए, उस वक्त के लोग उस वक्त गफलत में थे। अला हीन गफलत मिन अहलिहा, यानी में नींद की हालत में थे, सोए हुए थे। तो नींद को अल्लाह तबारक व तआला ने गफलत कहा है और गफलत में इंसान सुनता नहीं है। और ये कुरान मजीद की आयत से मैंने साबित किया कि नींद को कुरान मजीद ने गफलत कहा हुआ है। तो नींद से ज़्यादा गफलत वो मौत होती है। और मौत किस चीज़ का नाम है? रूह का जिस्म से अलहदा हो जाना। जब रूह जिस्म से अलहदा हो जाए तो उस हालत को मौत कहते हैं। हालांकि उसको भी गफलत कहा है, उस वक्त उसकी जो है ना, रूह अलग नहीं की जाती जिस्म से, रूह मौजूद होती है नींद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी नींद में बंदा नहीं सुनता, इसलिए उसको गफलत कहा गया। तो मुझे बताओ मेरे भाई, जब नींद में कोई बंदा नहीं सुन सकता, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, वली हो, शहीद हो, नींद की हालत में तो वो सुनते नहीं हैं। तो मरने के बाद जब रूह ही परवाज़ कर जाए तो उस वक्त वो कैसे सुनेगा? जो कि वो मौत ज़्यादा गफलत की निशानी है। नींद गफलत की निशानी है, लेकिन मौत ज़्यादा गफलत की निशानी है। अब आइए इस मसले को हमेशा के लिए वाइंड अप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, हम कुरान मजीद से एक वाक़या आप लोगों को सुनाते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने मौत दी थी, मौत मारने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़िंदा किया। मारने के बाद अल्लाह ताला उसको ज़िंदा करता है। तो उस शख्स से हम पूछ लेना कि भाई, जब आपको मौत आ गई थी और आप हैं भी अल्लाह के नबी, तो क्या आप मरने के बाद दुनिया के हालात वगैरह और दुनिया के आवाज़ें वगैरह आप लोगों की सुनते थे या नहीं सुनते थे? तो मेरे ख्याल में अगर हम उस नबी से पूछें जिसको अल्लाह ताला ने मौत दी थी और उसके बाद ज़िंदा किया, तो ये आजकल के जो मसाइल हैं हमारे दरमियान में कि मरने के बाद भी लोग सुनते हैं, ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। चलो उस बंदे से पूछ लेते हैं, कुरान मजीद के अंदर उसका वाक़या मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। एक शख्स था, अल्लाह का बंदा था, वो किसी एक गाँव से गुज़रा और वो बस्ती जो थी तबाह शुदा बस्ती थी। काल अन्ना जो ये हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, तो वो कहता अल्लाह तबारक व तआला इसको मारने के बाद, मौत देने के बाद इन मुर्दों को किस तरह से ज़िंदा करेगा? अल्लाह ताला फरमाता है फ़अमातहुल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी। उसको, वो पैगंबर है, कौन सा पैगंबर है? जिसके किताबों के अंदर और तफासिर के अंदर नाम है उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
عزیر علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر سوار ہیں اور ساتھ ہی کھانا بھی جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا ہے زیادہ راہ کے طور پر، اور جب اس کا کسی بستی سے گزر ہوا تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، یہ دل کے اندر خیالات اس کو آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مار دیا، فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ 100 عامن، کتنا عرصہ؟ قرآن مجید کہتا ہے 100 برس۔ ثم بعثہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرتا، لیکن نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کم لبثت، اے شخص کتنا عرصہ رہے ہو اسی حالت کے اندر، موت کی حالت میں؟ لبثت یومن او بعض یوم، وہ کہتا ہے میں تو دن یا دن کی ایک گھڑی رہا ہوں۔ دیکھا یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، مرنے کے بعد مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اس کو اپنے حالت کا پتہ نہیں ہے تو دوسروں کا اس نے کہاں سے وہ آوازیں اور دعائیاں وغیرہ وہ جو اس کو پکار رہے ہوں گے لوگ مدد کے لیے، وہ کیسے سنے گا جس کو اپنے بارے کے اندر پتہ نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو دن یا دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی یہاں پر اس حالت میں رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا بل لبثت 100 عامن، تو اس حالت میں 100 برس رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ اپنے کھانے کو بھی دیکھیں اور پینے کو بھی دیکھیں، پانی کو بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی بدبو نہیں ہے، خرابی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو وہ تو ہڈیاں بن چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس اللہ کے ولی، اس اللہ کے نبی کو مرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں پڑا۔ فضل ہمدرد نے جو بنائی ہے ویڈیو، اور اس کے اندر ثاقب حسین صاحب نے اور ہمدرد فضل ہمدرد صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور ولیوں کو، اولیاء کو وہ بتا دیتے ہیں۔ تو لو جی یہ مسئلہ ہو گیا، اب مجھے بتاؤ کہ یہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں بتایا۔ پھر وہاں پر گیدڑ آواز کرتے ہوں گے، 100 برس جو شخص وفات پا چکا ہوگا، گڑک چمک ہوتی ہوگی، بارش برستی ہوگی، جنگل کے جانور وغیرہ آوازیں جو ہے نا وہ نکالتے ہوں گے، چرند پرند ہوں گے، سانپ وغیرہ اور دوسری دنیا کی چیزوں کی آوازیں آتی ہوں گی، بھیڑیے اور شیروں کی آوازیں وہ وہاں پر اس علاقے میں ہوں گی، گیدڑوں کی آوازیں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کی کچھ بھی نہیں سنی مرنے کے بعد، کیونکہ وہ آڑ کے اندر چلا جاتا ہے، برزخ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اے لوگوں اس طرح کا عقیدہ رکھو جس طرح سے یہ قرآن مجید تمہیں بتائے۔ اگر ہم نے اپنا عقیدہ یہ قرآن مجید کی اس واقعے کے خلاف بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید کو گویا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو بریلوی حضرات اور شیعہ حضرات وہ اس پر توجہ دیں، ہم سب کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے لیسن ہے اس میں کہ یہ لوگوں اپنا عقیدہ اس طرح سے بناؤ جس طرح سے یہ قرآن مجید کا واقعہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اور نبی مرنے کے بعد نہیں سنتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں سناتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور نہیں دیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک واقعہ یہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو اتنے جو اختلافات ہیں کہ مرنے کے بعد پیغمبر اور ولی اور اولیاء سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو یہ کیا واقعہ قرآن مجید کا یہ تو حل کر رہا ہے کہ مرے ہوئے آدمی سے پوچھ لو جو زندہ ہو کر آیا ہے کہ مرنے کے بعد، اور وہ ہے بھی اولیاء بھی نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر ہے، نبی ہے، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تفاسیر کے اندر یہی لکھا ہوا اس کا نام عزیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہیں بزرگان دین، انبیاء اور اولیاء اور ائمہ کرام وہ سنتے ہیں، تو مجھے بتاؤ بھائی وہ تو قرآن مجید کے پھر خلاف عقیدہ ہو جائے گا۔ چلو ہم آگے ایک اور بڑھتے ہیں، ایک یہ صرف پیغمبر ہے، آگے بزرگوں کا پوچھتے ہیں کہ وہ شاید پیغمبر نہیں سنتا تو جو ہے نا وہ ولی سنتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ نیک لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، وقت کا بادشاہ ظالم تھا، وہ ان کو تنگ کرتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ کو سوچا کہ چلو کسی پہاڑی کی طرف چلتے ہیں، کہف کی طرف چلتے ہیں، پہاڑی میں چھپتے ہیں، وہاں ہم جا کر اپنے ایمان کو بچائیں۔
وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں میرے بھائیوں۔ کتنی تعداد تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا کچھ بیان نہیں کیا۔ وہ اصحاب کہف، ایک ان کے ساتھ کتا بھی تھا، یہ چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے، نیند دے دیتا ہے۔ کتنا قرآن مجید کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ یہ سورۃ کہف آیت نمبر 25 ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کو، جن کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، غار کے اندر، پہاڑی کے اندر چلے گئے، وہ ہم نے ان کو سلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، 3 صدیاں اور 9 سال، 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی۔ پھر وہ آپس میں اٹھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کتنا عرصہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قال قائل منہم، ایک بندے نے جو ہے نا دوسروں سے پوچھا، قال قائل منہم کم لبثتم، اے لوگو کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ یہ سورۃ کہف کے اندر ہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ بھی یہی کہنے لگے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک گھڑی ہم ٹھہرے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ یہ آیت نمبر 19 ہے سورۃ کہف کی، کہ وہ کہتے ہیں ہم دنیا ایک دن کی گھڑی ٹھہرے ہیں، آیت نمبر 19 میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے کہ وہ 3 صدیاں اور 9 سال، 309 سال وہاں ٹھہرے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے ولی ہیں، مجھے بتاؤ، ان کو بھی اپنے حال کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں چلو وہ جو ہے نا تہذیب و تمدن، ثقافت، وہ ہر چیز، کلچر وغیرہ تبدیل ہو چکا تھا، وہ جو کرنسی تھی اس وقت وہ بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ کسی بندے کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ کچھ کھانا وغیرہ لے کر آ جاؤ، بھوک لگی ہے، تو وہ وہاں پر پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ بادشاہ ظالم نہیں تھا، یہ اس وقت وہ عادل بادشاہ تھا، لہذا ان لوگوں کو دیکھ کر کئی لوگوں نے پھر وہ وہاں پر ایمان لے آئے، ان کو دیکھ کر کہ واقعی مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ ان کو جب دیکھا کہ یہ مرے ہوئے تھے 3 صدیوں تک، اس کے بعد یہ کلچر تھا وہ تمادن، اور پھر ان کی زبان وغیرہ میں جو تھا وہ بھی فرق تھا، تو یہ ساری چیزیں، اور کرنسی بھی دیکھی انہوں نے بہت پرانی ہے، تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کر کئی لوگ پھر جو ہے نا وہ انہوں نے ایمان لے آئے اور وہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اور وہ بادشاہ جو تھا تبدیل ہو چکا تھا، وہ عادل بادشاہ تھا، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، یہ تکلیف سے بھاگے تھے۔ یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ یہ دوسرا قصہ پھر بھی اب اور یہ تو مرے بھی نہیں تھے، یہ تو نیند میں تھے، نیند کی حالت میں تھے یہ۔ تو جب نیند کی حالت میں وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے اور اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو وہ بزرگ جو ہے نا وہ کلندر ہو یا بھٹائی ہو یا علی حجویری ہو لاہور والے یا امام بری ہو پنڈی والے، یہ پھر کیسے سنیں گے؟ یہ تو قرآن مجید کے آیات ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور واقعہ بھی بیان کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ایک سفر پہ نکلتے ہیں، مجمع البحرین، دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں سو جاتے ہیں۔ وہ بھنی ہوئی مچھلی وہ لے جاتے ہیں خوراک کے طور پر، تو وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور دریا کے اندر سرنگ بنا کے چلی گئی۔ اب ان کے پاس کھانا کچھ بھی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو اٹھایا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ پڑ رہا ہے، نیند کی حالت میں ہے، نہ وہ ولی یوشع بن نون جو ولی ہے، نہ اس کو پتہ جو وصی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور نہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہے اس کو پتہ ہوا۔ اس کو یوشع بن نون کو پتہ تو یہ پڑا کیونکہ وہ زندہ ہوئی، حرکت کی اس نے جب، تو اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی۔ یہ آگے بڑھتے چلے گئے، فلما جاوزا، قرآن مجید کہتا ہے، یہ سورۃ کہف ہے، آیت نمبر 62 ہے، جب وہاں سے اس علاقے سے وہ آگے بڑھ گئے، قال لفتاه، اس دوست کو کہا، اپنے ساتھی کو کہا، آتنا غدانا، کھانا لاؤ، کدھر ہے؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے ہمیں جو ہے نا سفر سے۔ قال ارایت اذ اوینا الی صخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فرتدا علی آثارہما قصصا، آیت نمبر 64، آپ اس کو پڑھیں، آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک، یہ سورۃ کہف کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر واپس لوٹے۔ اب ان کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ نبی ہیں اور نیند کی حالت میں ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہی، مچھلی کی حرکت کا بھی پتہ نہیں پڑا، اور یہ بھی پتہ نہیں پڑا کہ ہم آگے نکل آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر واپس آئے۔ میرے بھائیو، کیا یہ 3 قصے کافی نہیں ہیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہ ولی اور نبی نیند کے حالت میں نہیں سنتے تو مرنے کے بعد کیسے سنیں گے؟ تو یہ قرآن مجید کے میرے بھائی قصے ہیں، یہ ان کی دلائل کو رد کرنے کے لیے کہ نبی اور پیغمبر مرنے کے بعد نہیں سنتے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورۃ فاطر کی، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہیں، ولا ظلمات ولا نور، اور اندھیری اور نور اور روشنی برابر نہیں ہیں، ولا ظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور مردے اور زندہ بھی برابر نہیں ہیں، زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی قدرت سے سنا دے تو وہ سن سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ یہ آیتیں ہیں سورۃ فاطر کی، تو آپ اس کو پڑھیں میرے بھائیو۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہیں یہ سورۃ فاطر۔ وما انت بمسمع من فی القبور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ہاں، یہ اور معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قدرت کا اللہ تعالیٰ اظہار کرے اور معجزے کے طور پر کسی کو آپ کو سنا دے تو یہ اور چیز ہے، لیکن قانون نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک آپ سنیں، ایک ہے طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، وفات پانے کے بعد جسم سے جب روح الگ ہو جائے تو پھر کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قدرت کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کرے قدرت کا، اور کسی نبی کا معجزہ دے تو وہ قانون نہیں بن جاتا، وہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں۔ قانون عموماً وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، عموماً ہم عقیدہ وہی رکھیں گے۔ یہ لوگ اہل تشیع کے عالم اور بریلوی علماء میرے بھائیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو جہاں کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آ جائے وہ اس کو وہ خاص مواقع کو عموم کی معنی میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہو یا نبی کا پیغمبر کا معجزے کا اظہار ہو رہا ہو تو وہ اس کو واقعے کو عموم کی معنی میں لے آتے ہیں کہ یہ عام طور پر ہے۔ یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے اور بہت غلط عقیدہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے یہ خلاف ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرے اور کسی کو بغیر محنت اور مشقت کے رزق دے دے، جیسے بی بی مریم کو دیا تھا، یا اس طرح کسی کو اور کو دے دے بغیر محنت اور مشقت کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دے دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پر ہم پھر یہ نہیں کہیں گے اس قرآن مجید کو آیت پیش کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے دیتا ہے لہذا محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو ہم اور لوگوں کے لیے، یہ سارے لوگوں کے لیے قانون بنا ڈالیں؟ نہیں، یہ استثنائی، یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا اظہار ہوتا ہے، یا کسی کی جو ہے نا وہ معجزہ ہوتا ہے کسی نبی کا، تو اس چیز کو ہم عموم کے طور پر پیش نہیں کر سکتے کہ قانون بنا ڈالیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بغیر محنت کے رزق دے دے گا لہذا ہمیں محنت اور مشقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، عموماً ہم یہی بنائیں گے، قانون یہی بنائیں گے کہ بھائی محنت کرنی پڑے گی، گھروں سے نکلنا پڑے گا، محنت اور مشقت کریں گی، پھر اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا۔ عموماً قانون یہ بنے گا کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا۔ لیکن وہ جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، استثنائی صورتیں ہوتی ہیں،
अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा वो कानून बनाकर हम पेश नहीं करेंगे। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला का कानून ये है कि मुर्दे नहीं सुनते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यस्तविल अहया वल अमवात, जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं है। लेकिन ये हम किस अकीदा बना लेते हैं कि जिंदा भी जिंदा है, मुर्दा भी जिंदा है। ये कुरान मजीद की आयत आपके सामने हैं। वो 3 वाक़यात मैंने बताए, उज़ैर अलैहिस्सलाम, असहाब कहफ और मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून का ये वाक़या। क्या ये आप लोग ये कुरान मजीद की आयतें नहीं हैं? ये कुरान मजीद का कानून अल्लाह ताला ने बता दिया। और ये बता दिया सूरत फातिर के अंदर, वमा यस्तविल अहया वल अमवात, मुर्दे और जिंदा बराबर नहीं है। ये कुरान मजीद की आयत हैं। अब अगर फिर भी कोई कहे कि नहीं, मुर्दे और जिंदा जैसे जिंदा सुनते हैं मुर्दे भी इस तरह से सुनते हैं, तो ये बात अगर है तो मेरे भाइयों, मैं शिया और सुन्नी सारे भाइयों से कहूँगा कि फिर खिलाफत के ऊपर झगड़ा हुआ था ना, तो क्यों नहीं गए सहाबा और अहल बैत जाते? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते अबू बकर सिद्दीक़ को कि चलो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि खिलाफत करने का बाद में आप लोगों, आपके वफ़ात के बाद, आपके वसाल मुबारक के बाद किसका हक़ है? क्यों नहीं गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते? सहाबा के दरमियान में इख्तलाफात हो रहे हैं ना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान में भी इख्तलाफ रहे हैं। और बीबी फातिमा ज़ोहरा, सही बुखारी के अंदर रवायत है ना कि अबू बकर के पास गई मीरास मांगने के लिए, तो अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आम लोगों वाला कानून हमारी औलाद के लिए नहीं है, पैगंबरों के लिए और कानून है, आम लोगों के लिए और कानून है। पैगंबर के लिए ये कानून है कि जो वो मिलकत छोड़ जाएं वो पूरी की पूरी उम्मत के लिए सदका होता है, बाकी और लोग जो होती हैं उनमें वरासत होती है। लेकिन पैगंबर और लोगों में फ़र्क है। अबू बकर ने हदीस बयान कर दी, तो बीबी फातिमा खातून जन्नत उनको कहती कि चलो अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वहाँ से पूछ लेते हैं, अल्लाह के रसूल हमें बता देंगे। तो इस तरह से सहाबा के दरमियान में इख्तलाफात होते रहे हैं मेरे भाइयों। तो उनसे जाकर इख्तलाफात करते ना, खुद इमामों के दरमियान में इख्तलाफात हुए हैं। शिया इमामों के दरमियान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के बेटे के दरमियान में भी खिलाफत के अंदर इख्तलाफात हुए हैं। वो क्यों नहीं गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आज भी चलो शिया और सुन्नियों के इख्तलाफात हो रहे हैं ना, मैं हसन अल्लाह यारी साहब को भी, फजल हमदर्द को भी, और जो भी ये मेरे इस कुरान मजीद के अकीदे के खिलाफ जिसका अकीदा है, चलें हम चलते हैं सऊदी अरब। आप लोग भी तैयारी करें, डेट हम मुकर्रर कर देते हैं, चलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वहाँ चलकर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हक पर है, किसका अकीदा दुरुस्त है? सुन्नी हक पर हैं, शिया हक पर हैं, वहाबी हक पर हैं, कौन हक पर आप हमें बता दें। चलते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लोग नहीं मानेंगे। फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाने के लिए हम चलें, इनमें से कोई भी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि वह समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनेंगे, जवाब नहीं आएगा वहाँ से। ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर इनके पास किराया नहीं है तो मेरे भाइयों, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ, इनको चलें हमारे साथ। ये वीडियोज़ वो उनको आप लोग सामाइन से मैं गुजारिश करूँगा कि उन तक पहुँच जाएँ और उनको कहें कि चलें हमारे साथ, फिर सऊदी अरब में चलते हैं, मदीने पाक, वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चलेंगे। सहाबा के दरमियान में इख्तलाफ होता था तो भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो नहीं गए। अली रज़ियल्लाहु ताला ने क्यों नहीं कहा अबू बकर को चलें साहिब कबर के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और हमें वो बता देंगे कि खिलाफत करने का किसको हक़ है। तो ये इसका मतलब ये है कि सहाबा का भी ये अकीदा नहीं था। सहाबा का इराम का अकीदा और अहल बैत का अकीदा वही था जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। तो किस तरह से इन लोगों ने अकीदा शियाओं ने गलत बनाया हुआ है, जो अहल बैत के अकीदे के ख़िलाफ़ है, और सुन्नियों ने वो अहल बैत के अकीदे के भी ख़िलाफ़ और सहाबा के कराम के अकीदे के भी ख़िलाफ़ अकीदा बनाया हुआ है। तो और ये कुरान मजीद के भी ख़िलाफ़ है अकीदा। तो एक तो ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला जिसको सुनाए और वो कुदरत की मिसालें उन्होंने फिर वो दी हैं। वो फिर कहते हैं कुरान मजीद की आयत है
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میرے بھائیو، یہ آیت جس سے کہ مومنین سے خطاب ہے اس آیت کا، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کون سا وسیلہ اور ذریعہ استعمال کیا؟ صاف ظاہر ہے نیک اعمال صالحہ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھے اللہ تک پہنچنے کے لیے، کیا وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وسیلہ قبول نہیں ہے؟ کیا شیعہ اور سنی بھائیوں کو وہ وسیلہ قبول نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وسیلہ لیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی فرمان برداری اور اطاعت میں کون سا وسیلہ تلاش کیا؟ کسی جو پیغمبر جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟ نہیں، اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنے ہیں۔ اور اس طرح سے سارے 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، وہ انہوں نے ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کیا؟ اعمال صالحہ کیے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھی قرآن مجید میں وسیلے والی دعا ہمیں نہیں سمجھائی کہ فلاں کے طفیل اور محابے اور صدقے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ایک بھی قرآن مجید کے اندر آیت نہیں ہے۔ تو نہ پیغمبروں سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ اتنے 1.25 لاکھ رسولوں نے، نبیوں نے جو وسیلہ پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ڈھونڈا، کیا وہ آپ لوگوں کو قبول نہیں ہے؟ یعنی کہ نیک اعمال یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نبیوں کو چھوڑ کر اور رسولہ ڈھونڈیں۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اعمال صالح نہیں کریں گے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کہیں گے یا اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینتن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو نا ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ یہ اس طرف آتے ہیں لوگ، اور اس طرح سے آنے والے لوگ نیک اعمال کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ کسی نبی نے اور پیغمبر نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سکھائی، یہ اپنے طور پر ان کی گھڑی ہوئی ہیں، اپنے طور پر ان کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں جو کہ قرآن حدیث میں اور کسی پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے 1.25 لاکھ پیغمبروں سے انہوں نے جو وسیلہ لیا اعمال صالحہ کا، وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم پیغمبر سے ہٹ کر اور وسیلہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر ادھر اور کوئی وسیلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدقے سے دعا مانگتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے وہی ہمارا لیے وسیلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کے لیے وسیلہ تو کوئی اور ہے اور ہمارے لیے کوئی وسیلہ ہم کچھ اور ڈھونڈیں، اور پیغمبر علیہ السلام 1.25 لاکھ پیغمبروں کے راستے کو چھوڑ کر اپنا کوئی اور راستہ بنائیں۔ ایوب علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، قرآن مجید کے اندر ہے۔ کوئی وسیلے وغیرہ کے ایک دعا بھی نہیں قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، وہ جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ کہیں میں قرآن مجید میں ایک بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث جو پیش کرتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے اور جھوٹی حدیث ہے، غلط حدیث ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتلائے کہ یہ کلمے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ اور کون سی دعا ہے؟ وہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ قالا ربنا، دونوں نے میاں بیوی نے آدم علیہ السلام اور حوا نے دعا مانگی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم دونوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے لوگوں والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے قرآن مجید کے اندر دوسری دعا گھڑ ڈالی جو وسیلے کے ساتھ ہے۔ وہ قرآن مجید کے اندر کیا قرآن مجید والی دعا قبول نہیں ہے؟ اور وہ جو ضعیف حدیث ہے اس کی وہ دعا آپ لوگوں کو قبول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سکھائی محمد آدم علیہ السلام کو کہ اس طرح سے الفاظ فتلقى آدم من ربہ کلمات، میں نے سکھائی کہ جو ہے نا ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو۔ اور وہ الفاظ قرآن مجید کے اندر دعا آدم علیہ السلام کی موجود ہے، بی بی حوا دونوں کی، اور وہ تو دعا موجود نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو قرآن مجید کے مقابلے میں آپ کیا ضعیف حدیث کو لیں گے؟ وہ حدیث بھی صحیح نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ لیا وہ یہ لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک قرآن مجید کے ایک اور آیت پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورۃ النساء
आयत नंबर 64 है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने अपने नफ्सों के ऊपर, जान के ऊपर जुल्म किया है, जाऊ के तेरे पास आ जाएं, फस्तगफरुल्लाह, फिर ये सारे के सारे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके लिए इस्तगफार करे, माफ़ी मांगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला इनकी तौबा भी कबूल करेगा, अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम भी करेगा। ये आयत नंबर 64 है, सूरत निसा की है। तो वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का हुक्म तो कुरान मजीद दे रहा है। मेरे भाइयों, ये आप आगे पीछे आयत पढ़ें कुरान मजीद में, उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाह मा फ़ी कुलूबिहिम, इनके दिलों के अंदर जो कुछ अल्लाह जानता है। ये मुनाफिकीन का वाक़या है सारा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंग 64 से पहले और बाद के अंदर ये आयतें पढ़ें तो आप देखेंगे ये मुनाफिकीन से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान लाने के बाद वो जब कहीं पर उनको आपस में इख्तलाफात होते थे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते थे। वो अपने जो तागूत थे, जो सरदार थे, नवाब थे, चौधरी और खान और मीर होते थे मुनाफिकीन के, दिलों के अंदर तो काफर थे, वो उनकी तरफ जाते थे। और ईमान लाने के बाद उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना चाहिए था। आपस में इख्तलाफात और झगड़ों का हल कराने के लिए रसूल के पास आना चाहिए था, फैसला करवाने के लिए रसूल के पास आना था। लेकिन वो उधर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि वो हल्का समझ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तग़फ़ाफ़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सगीर बना दिया था उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई और अज़मत को उन्होंने गोया के चैलेंज कर दिया था। रसूल की मौजूदगी में वो औरों की तरफ जाते थे, तो ये इस्तग़फ़ाफ़ रसूल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ये गुस्तागी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ़ी मांगो, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए राज़ी हो जाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, और अल्लाह ताला से भी तुम लोग दुआ मांगो तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा। ये तो उन लोगों के लिए जो मुनाफिकीन, आयत को आप देख के पढ़ें, ये मुनाफिकीन के लिए, और ये है भी उन लोगों के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये मामला था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हो गया, आप दुनिया से चले गए हैं, तो अब ये चीज़ नहीं होगी। अब ये रसूलुल्लाह के पास जाने से मुराद ये है कि अब आप हदीस के पास आने पड़ेगा। अब रसूल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे पूछेंगे? अब ये रसूल से पूछने का मकसद यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पास जाओ, और अल्लाह ताला के पास आने का मकसद है कि कुरान मजीद के पास जाओ। अब ये आज बता रही है, आजकल इस पर यह अमल होगा कि जहाँ पर भी इख्तलाफी मसाइल हों तो वहाँ पर पहले कुरान मजीद को देखना पड़ेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखना पड़ेगा। आज इस हदीस पर इस तरह से अमल होगा, ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो वहाँ पर इख्तलाफात। अगर ये माना लेते हैं तो सुन्नी शिया जितने भी हमारे दरमियान में इख्तलाफात हैं, वहाबी, लदीस, नक्शबंदी, ये सारे चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलकर पूछते हैं ताकि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दें और मसला हमारा हल हो जाए। तो वो भी वही समझते हैं और कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा। ये मेरी चैलेंज को कोई कबूल नहीं करेगा, क्योंकि समझते हैं कि हम इस मामले में खता पर हैं, हम ये चीज़ जो अकीदा रखते हैं हमारा ये गलत है, इसलिए जाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये वो समझते हैं कि अभी भी ये यहाँ जाना है तो फिर ये गुनाहगार बनते हैं, इस आयत के मुनकर बनते हैं। ये कुरान मजीद के वो आयत पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ इख्तलाफात मिटाने के लिए और गुनाहों को मिटाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ उधर, तो चलो चलते हैं, लेकिन कोई नहीं चलेगा क्योंकि ये समझते हैं फ्रॉड है। फिर ये भी उनकी बहुत बड़ी गलती है कि अल्लाह ताला गुनाह उस वक्त माफ़ करेगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, मदीने जाएं। ये तो गरीब लोग तो फिर मर गए। इनकी इस तशरीह से फिर फ़ायदा तो अमीरों को होगा और गरीबों के लिए नुकसान होगा। गरीब लोग तो मर गए, उनकी तो फिर बख्शिश होगी नहीं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे जाएंगे। यहाँ तो आयत शर्त कहती है, शुरूत है कि रसूल के पास जाओगे तो फिर मग़फ़िरत होगी, वरना नहीं होगी। तो ये तो अमीर लोग तो चलो जाकर बख्शवा लेंगे, लेकिन वो जो गरीब लोग हैं वो तो फिर गुनाहगार ही रहेंगे, वो जहन्नम में जड़ेंगे। दुनिया के अंदर भी जो अमीर लोग लूट रहे हैं, आखिरत भी उनकी ठीक हो गई, ये दुनिया भी उनकी ठीक है, ये गरीब किधर जाएंगे। तो ये भी धोखा दे रहे हैं, बहुत गलत तशरीहात हैं जो वो कर रहे हैं। तो ये एक तो इसमें ये नुकसान होगा गरीबों का, ये जो तशरीह करते हैं। दूसरा ये है कि उन लोगों का भी नुकसान होगा। और ये कुरान मजीद ये आयत वो पेश करे जो कहे कि मैं मुनाफिक हूँ। ये मुनाफिकीन के बारे में है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना दिल आज़ारी की थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिल आज़ारी नहीं की,
یہ تو ان لوگوں کی ہے جو دل آزاری کرنے والے منافقین تھے. تو لہذا یہ آیت وہ پیش کرے جو کہے کہ میں منافق ہوں. منافق ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر گناہ گار کون ہے، گمراہ کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ بتاؤں سب سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا گمراہ وہ ہے ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے. کس لیے پکارتا ہے؟ ایک ہے پکارنے کی دو قسمیں ہیں، وہ بھی انہوں نے اس کلپ کے اندر ویڈیو میں جو 5 گھنٹے کی بنائی ہے انہوں نے، اس کے اندر انہوں نے دھوکہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں پکارنا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم بھی پکارتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد وغیرہ کے نہیں کرتے، پکارتے ہیں. میرے بھائیوں پکارنا اس حساب سے ہے کہ مدد کریں، مشکل کوشائی کریں، تکلیف کو دور کرنے والے کے لیے اور مسائل حل کرنے کے لیے کہ بیٹا دے دیں، بیٹی دے دیں. یہ پکارنا ہے. ایک ہے پکارنا مشکل کشائی کے لیے، اور ایک ہے پکارنا ویسے ہی کسی نصیحت کے لیے یا دعا کے لیے. کسی کو مثلا ہم عطیات میں پڑھتے ہیں عطیات للہ وصلاۃ و طیبات و سلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، سلامتی ہوں، درود ہو آپ کے اوپر. یہ ہم نے پکارا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں. تو یہ پکار مشکل کشائی والی نہیں ہے، یہ دعا دینے والی ہے. قبرستان میں اگر آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے، بخشش دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر سلامتی اور رحمتیں ہوں. تو وہاں پر آپ دعا دے رہے ہیں. یہ وہ اس پکار میں نہیں آئے گی جس پکار میں شرک ہے. اس میں شرک نہیں ہے. یہ پکار، یہ جو پکار جو قرآن حدیث میں ثابت ہے، یہ کوئی شرکیہ پکار نہیں ہے. شرکیہ پکارنے کے 2 طرح کے پکارے ہیں. ایک ہے دعائیاں دینا کسی سے، یا کسی کو بد دعا دینا، کسی کو دعا دینا، کسی کو بد دعا دینے والی پکار. اور ایک ہے پکار مشکل کشائی والی، تکلیف کو دور کرنے والی، تکلیف اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے جو پکار ہے وہ شرک ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ نہیں دے سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، پریشانی کے لیے، من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. اور کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہم عن دعائہم غافلون، وہ تمہاری دعا سے غافل ہیں، غفلت میں ہیں. وہ نیند والا نہیں سنتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں نہیں سنتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں نہیں سنتے تھے. کوئی کہتا ہے نیند میں بزرگ سنتے ہیں، تو آ جاؤ بھائی، آج پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو بزرگ ہوگا نا. ہم چلتے ہیں اس کے پاس، اس کو سلا دیتے ہیں، وہ سو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم گفت و شنید کرتے ہیں. اور اس کے بعد اسے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا تو کیا ہم نے کہا. سارا مسئلہ ہو جائے گا. دنیا کے اندر بزرگ ہیں نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. آج ولی اللہ، کوئی سید، کوئی مرشد، کوئی جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں شیعہ یا بریلوی کہیں کہ یہ ولی اللہ ہے آج، چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے قریب میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ادھر گفتگو کرتے ہیں آہستگی کے ساتھ. پھر وہ نیند سے اٹھے گا، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ ہم لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں. تو سارا پتہ بتا دے گا وہ بزرگ جو ولی اللہ ہے آپ لوگوں کا، کہ ہم نے کیا باتیں کی ہیں، پتہ چل جائے گا. وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، نیند میں نہیں پتہ ہوگا اس کو. وہم عن دعائہم غافلون، وہ غفلت میں ہیں. یہاں پر یہ نہیں، بتوں کی آیت نہیں ہے یہ، آپ سنیں، کیونکہ بت دوبارہ زندہ نہیں ہوتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آیت 5ویں ہے، سورۃ احقاف، سورۃ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 کیا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسان اکٹھے ہوں گے، دیکھا، کانوا لہم آدان، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا. یہ دعا پکارنے کو اللہ تعالیٰ عبادت کہہ رہا ہے. وکانوا بعبادتہم کافرین، ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. دیکھا یہاں پر دعا کو جو مشکل کشائی کے لیے دعا کی جائے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے نبیوں اور ولیوں کو جو پکارا جاتا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے، پکار کو اللہ تعالیٰ عبادت کہہ رہا ہے. آیت نمبر 6 سورۃ احقاف کے اندر. یہ تو ان کی عبادت ہو جاتی ہے، یہ تو شرک ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں بھائی. میں تو اپنی طرف سے تو نہیں کوئی کتاب وغیرہ گھڑ کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پکار، وہ پہلی کلپ میں، پہلی قسم میں نے ثابت کیا ہے ادھر بھی،
کہ یہ پکار جو ہے وہ عبادت ہے. یہ دوسری اس میں بھی اس میں وہ اور آیت تھی, اس میں یہ اور آیت ہے. تو یہاں یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ پکار جو ہے یہ عبادت کے اندر داخل ہے. لہذا مشکل کشائی کے لیے پکارنا, وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ پکارنا تو شرک نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو بھی پکارتے ہیں وہ شرک نہیں ہے, مرے ہوئے کو بھی پکارتے ہیں قبر کے اندر اور اللہ کے رسول نہیں ہے اس کے لیے کہتے ہیں ایھا النبی, تو اس میں وہ ہم جو پکارتے ہیں تو وہ رسول سے مدد مانگنے والی بات نہیں ہے وہاں پر, بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے والی باتیں ہیں. جب درود پڑھتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں, قبر میں جب جاتے ہیں قبرستان میں جب جاتے ہیں تو ان کو دعائیں دیتے ہیں, وہ ان سے مسئلہ حل نہیں کرواتے قبر والوں ہمیں بیٹا دے دو اور ہمیں جو ہے نا لڑکا دے دو, یا ہم مصیبت میں آ گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں, ہماری پریشانیوں کو دور کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے پکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. اس لیے قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہ کون سی پریشانیوں میں جو مدد ہے وہ مدد, ورنہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ لوگوں نیکی اور خیر خواہی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. لیکن مرنے کے بعد کسی کو پکاریں ہمدرد کو تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ زندگی میں جب تک وہ زندہ ہیں اسباب کے تحت تو ہے, لیکن غیبی مدد اور غیبی امداد یہ مانگیں گے کسی سے تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ عقیدہ رکھیں گے وہ سن رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. دو قرآن مجید کی جو آیتیں وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک, کہ میں نے یہ دونوں کی ان کے دلائل کی جو ہے نا صحیح آپ لوگوں کو تشریح بتائی, اور ان کی بتائی کہ ان کی ہم مان کے لیں گے تو کون سی خرابی آ جائے گی. وابتغوا الیہ الوسیلۃ کو لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں گے, 1.25 لاکھ پیغمبروں کا. اور قرآن مجید کے اندر جو دعا کا طریقہ ہے وہ اپنا ہمارا ہو جائے گا, وہ طریقہ قرآن مجید کو بھی ہم فالو نہیں کریں گے, پیغمبروں کو بھی نہیں کریں گے, ان کے نافرمانی لازم آ جائے گی. تو دوسری یہ چیز ہے کہ اگر یہ کریں گے تو غریب کہاں جائیں گے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں جا سکتے, اور امیروں کو فائدہ ہوگا غریبوں کو نہیں ہوگا, تو یہ بھی نقصان ہوا. اور یہ تیسری یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا شان میں گستاخی کی تھی, وہ منافق تھے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی آپ لوگوں نے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پناہ دے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم تو جان نثار ہیں, ہم تو زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. جن کو حکم ہے وہ تو ان کو ہے جو منافق ہیں. اور آج اس پر اس طرح سے عمل ہوگا کہ قرآن اور حدیث, نبی کی جگہ پر حدیث ہے, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو وہ یہ ہے, یہ قرآن مجید کے پاس آپ جو ہے نا وہ مسئلہ حل کروائیں. تیسری وہ چیز وہ یہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کو اللہ اور رسول اور مومن دیکھتے ہیں. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 105 ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقل اعملوا, آپ ان کو کہہ دیں, وقل اعملوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں, ان کو کہہ دیں, کن کو کہہ دیں, منافقین کو کہہ دیں, آپ اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ. فسیر اللہ عملکم, تمہارے اعمال کو تو اللہ دیکھ رہا ہے, ورسولہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور والمومنون, اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں. وستردون الی عالم الغیب و شہادت, اور تمہیں عالم الغیب و شہادت کے پاس بلایا جائے گا. فینبئکم بما کنتم تعملون, اور جو تو کچھ عمل کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا. یہ سورۃ 105 ہے. یہ اس سے پہلے آپ آیتوں کو پڑھیں, اس میں منافقین کا ذکر ہے. ومن حولکم من الاعراب منافقون, اور مدینہ کے ارد گرد جو اعراب ہیں, بدو ہیں, ان میں کافی قرآن مجید کہتا ہے ان میں منافق ہیں. ومن اہل المدینت, اور اہل مدینہ کے اندر بھی منافق رہتے ہیں. مردوا علی النفاق, جو نفاق پر قائم ہیں. لا تعلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو جانتا ہوں. سنعذبهم مرتين, میں ان کو 2 مرتبہ عذاب دوں گا. ثم يردون الى عذاب العظیم, الى عذاب عظیم, پھر میں ان کو عذاب عظیم کی طرف کر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں. یہ ہے مردوا علی النفاق, آیت نمبر 101 میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. لا تعلمہم, آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے. نحن نعلم, اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں, اور میں ان کو عذاب دوں گا, اور قیامت کے دن تو اور عذاب بڑا ہوگا. پھر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بتایا کہ یہ منافق ہیں.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بتا دیا کہ یہ منافق ہیں، تو یہ ان کے اعمال ہیں، ان کے کرتوت ہیں، آپ لوگوں کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں، قتل وغیرہ کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور یہ خوش، جب آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے خلاف یہ بھڑکاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس، چودھریوں وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ منافق ادھر جا کے اصل میں ان کی دل ادھر ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت 101 نے بالکل بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور مومنوں کو بھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مومنوں کو بھی پتہ ہے، تو آج شیعہ کہتے ہیں نا مومن ہیں، تو ہمیں پھر میں لوگوں کو، منافقوں کو بتاتا، مجھے بتائیں کہ کس کس منافق کے اعمال ہیں۔ اللہ یاری تو منافق کو جانتا ہوگا نا، اور یہ جو ہے نا فضل ہمدرد صاحب اور ثاقب حسین صاحب، آج آؤ، اگر آپ کہتے ہو کہ مومن جانتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں منافقین کے اور لوگوں کے اعمال کا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتا دیتا ہے، آج بھی یہی چیز ہے، یہ اس وقت نہیں تھا، آج بھی یہی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو علم دے دیا ہے۔ تو جو آپ لوگوں کی نظر میں مومن ہیں ان کو لے آؤ، دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے اعمال کیسے کیسے ہیں، بتاؤ، تو پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو۔ آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بتا دیا۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک وقتی عارضی طور پر ایک چیز تھی تو وہ پورا دائمی قانون آپ نے بنا دیا کہ لوگوں کے اعمال جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں مومنوں قوم پر۔ تو یہ مومنوں قوم پر اگر اعمال پیش کیا جاتے ہیں منافقوں کے اور دوسرے گناہ گار لوگوں کو، تو آج جو شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، آ جائیں ہمیں بتائیں، اللہ جاری کو بلاؤ یا کسی اور مولوی کو بتاؤ، کوئی ہم دن مقرر کر دیتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اس نے کون کون سے ان لوگوں کے اعمال ہیں، بتائیں وہ یہ کیا کیا کر چکا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ مومنوں کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا اسی وقت ہی۔ تو جب وہ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، موجود ہے نہیں ہے، تو مرنے کے بعد پھر وہ کیسے دیکھیں گے؟ مرنے کے بعد تو قرآن مجید تو اس کو غفلت کہتا ہے۔ تو جب وہ غفلت میں ہوں گے، نیند میں نہیں ان کو پتہ چلتا، چلو حیاتی زندگی میں نہیں پتہ پڑتا تھا، نیند میں نہیں پڑتا تھا، مرنے کے بعد پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کے اعمال؟ تو یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں۔ پھر اگر وہ میرے بھائیوں مرنے کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعمال پیش کیے جائیں ہمارے، تھوڑا آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین ہے نا، کون سے ہمارے اشے کرتوت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر امت کے گناہ پیش کیے جائیں اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جائیں، اب بھی یہ ہیں، اگر اس وقت کی بات کو اگر نہیں آپ مانتے اور یہ مانتے ہیں کہ یہ پرماننٹ قانون ہے، دائمی قانون ہے، ایک یہ قانون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دکھی ہوں گے۔ یہ کیسا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں؟ اللہ کے ولی اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں تو کتنے دکھ درد میں پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہیں گے نا۔ اور شیعہ کے عقیدے کے حساب سے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے پھر گئے، صرف 4 یا 5 بچے، صرف اہل بیت کا خاندان بچا۔ تو مجھے بتاؤ یہ سارے اعمال اگر ان کے عقیدے کے حساب سے پیش کیے جا رہے ہوں تو مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ادھر سے وصال مبارک میں قبر کے اندر چلا گیا اور انہوں نے یہ کام کیا، آج تک پھر وہ پوری امت کے اعمال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جا رہے ہوں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کا باعث ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دکھ پہنچا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی زندگی آپ کی بہتر ہے، حیاتی سے آپ کی زندگی جو برزخی زندگی ہے وہ زندگی حیاتی سے دنیا کی زندگی سے برزخی اور آخرت کی زندگی بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے۔ تو وہ بہتر تو اس وقت ہوگی نا جب ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، برزخی زندگی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی نہیں بنایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔
کیونکہ دکھوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا جا رہی ہے۔ دکھوں کی خبر سے تو بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ اعمال پیش کیے جائیں امت کے، تو مجھے بتاؤ تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا بندے کا۔ جس کو بھی بری خبریں بتائیں آپ تو چند دن کے بعد وہ بندہ مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا کی خبروں سے جو ہے نا اس وقت نہیں بتا رہا، کسی کے بھی اعمال نہیں دکھا رہا، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ہمارے عقیدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور آپ کے عقیدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امت کے اعمال نامے پیش کروا کے دکھی بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دکھ اور تکلیفیں تو دیکھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے مبارک کے اندر بھی پریشانی کا عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ ان کو دکھی بنا رہے ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہ ہمارے اعمال دکھنے کے قابل ہیں کہ کسی کو دکھایا جائیں؟ دنیا کے یہود و نصارہ سے بھی ہمارے اعمال مسلمانوں کے خراب ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ سے بھی۔ اقبال پرانے زمانے میں کہہ کے کیا تھا، وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں حنود، تمہیں مسلمان ہیں دنیا دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہودی بھی شرماتے ہیں ہمارے اعمال کو، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے بزرگان اولیاء اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، وہ تو آپ ان کو دکھی بنا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں وہاں پر قبر میں بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی کی زندگی سے، دنیاوی زندگی سے وہ بہتر زندگی میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر زندگی میں اس وقت ہوں گے جب امت کے اعلیٰ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال نہ دکھلائے جائیں۔ ہمارا عقیدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی بنا رہے ہو۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے اور شان کے خلاف ہے عقیدہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی دنیاوی زندگی ہے، میرے بھائیوں، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، بزرگ بھی زندہ ہیں، چلو ان کی ہم نے آپ لوگوں کی بات کو ہم مانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادھر بھی جس طرح دنیا میں سنتے تھے اس طرح سے ہر چیز سن رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی ہے، اللہ کے رسول کی دنیاوی زندگی ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے سورۃ نساء آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں ہوں تو نماز آپ پڑھائیں گے۔ تو یہ پیش امام وغیرہ شیعہ اور سنیوں کے پیش اماموں کو ہٹ دینا چاہیے، اللہ کے رسول ہیں تو یہ مسئلے پر کھڑے ہو کر امامت کیسے کرواتے ہیں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو نماز آپ پڑھائیں گے، کسی کو حق نہیں ہے۔ پھر یہ ولی اگر ان کی دنیاوی زندگی ہے، زندہ ہیں، تو پھر ان عورتوں کے ان کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت کیسے دیتے ہو؟ پھر تو ختم کرو نا، کہ شہید ہیں وہ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے اولیاء دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، تو پھر ان کی عورتوں کے ساتھ آپ دوسرے ان کو شادی کرنے کی اجازت کیسے دیتے ہو؟ وہ دوسرا شوہر کیسے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد جب زندہ ہے تو ان کو پھر کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنا کریں، شادی کریں؟ پھر اللہ کے بندے مرنے کے بعد تو میراث تقسیم ہوتی ہے نا، میراث ہوتی ہے، پھر میراث کیسے تقسیم کرتے ہو جب زندہ کی میراث ہوتی نہیں ہے؟ بزرگان دین اللہ کے اولیاء اللہ جو مر جاتے ہیں تو ان کے میراث کو بھی تقسیم نہ کرو، کیونکہ میراث تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ آپ کہتے ہیں وہ ہیں ہی زندہ، وہ مرے ہی نہیں ہیں، تو مرے ہوئی نہیں ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، تو مسئلے کو بھی چھوڑ دو، پھر ان کی میراث کو بھی تقسیم نہ کرو۔ زندہ بندے کی میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا، مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ پھر آپ لوگوں کے گلے میں فٹ ہوں گے اور بہت سے سوالات ہوں گے جس کا جواب دینا آپ لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا، لہذا یہ غلط بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور سمود علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی تھی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کے بندے صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے ساتھ بات کی ہے وہ ان کو پکارا تھوڑی تھا، وہ مرے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا کفار کے اوپر، صالح علیہ السلام نے ان سے بات کی کہ میں نے تمہیں نصیحتیں کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو تم لوگوں نے نہیں مانا۔ یہ تو ان کو عذاب بڑھانے والی بات ہے، کافر لوگوں کو وہ احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی وہ ان کو تک پہنچائی، کفار کو سنائی، وہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کی تڑپ اور پریشانی اور بڑھے کہ یہ لوگوں دیکھو تم لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا تو اب تمہارے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، یہ باتیں بتائیں نا۔
وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تھوڑا ہی ان کو کہا کہ میری مدد کرو، میری مشکل کشائی کرو اور میری پریشانیوں کو دور کرو۔ پکارنا دو طرح کا ہے، ایک حسرت دلانا، ان کو مزید ذلیل کرنا، وہ عذاب کے طور پر ہے۔ وہ عذاب دے رہا تھا کہ دیکھو تم نے میری بات کو نہیں مانا، اب تم حسرت کرو اور ذلیل ہو رہے ہو، تو میری بات کو مانتے تم ٹھیک ہو جاتے۔ یہ ہے حسرت دلانا، ذلیل کرنا اس کو، اور یہ عذاب ہے ان کے لیے، زیادہ عذاب کی صورت ہے۔ اور یہ پکار وہ شرک ہے جو مدد کے لیے پکارا جائے۔ ایسے ہی پیغمبروں نے مردوں کو اس طرح سے، وہ کہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے یہ بھی ایک دلیل دی کہ کلیب بدر کے کنویں میں جب منافقین کو، مشرکین کو، کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو لاش پڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا دیکھا، اور تم سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا کہا تھا، عذاب دینے کا، وہ ابھی تم نے مزہ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسرت دلانے کے لیے، عذاب دلانے کے لیے کہ دیکھو تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اور جب میں نے بات کی وہ اب تو تم دیکھ رہے ہو نا کہ وہ سچی نکلی کہ نہیں نکلی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ بالکل سن رہے ہیں، جس طرح سے زندے سنتے ہیں اس طرح سے سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، یہ قانون نہیں ہے کہ وقتی یا عارضی طور پر کسی کو سنایا جائے۔ وقتی اور عارضی اللہ تعالیٰ بغیر رزق، محنت اور مشقت کے بھی رزق دے دیتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت اور مشقت کے بی بی مریم کو دے دیا تھا رزق، لہذا تمہیں بھی دے دے گا، تم بھی گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہے اور نبیوں کا معجزہ ہے۔ یہ عام قانون نہیں ہے، روٹین نہ بناؤ اس کو، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہے قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بغیر محنت مشقت کے کسی کو رزق دے دے، لیکن قانون نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ جو معجزہ نئی چیز یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سنا دیا، تو وہ کہتے ہیں یہ مردے سنتے ہیں، قانون بنا ڈالا۔ یہ قانون نہیں ہے بھائی، یہ صرف معجزاتی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، بالکل حدیث ہے، لیکن یہ بھی یہ حسرت دلانے کے لیے ہے۔ یہ جو سنتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سنتا ہے تو اب ہم اس سے سامنے مسائل حل کریں کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرو۔ یہ بھی حسرت کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کے لیے تم مرتے تھے، جن کے لیے تم نے حرام حلال کی تمیز نہیں رکھی، جن کی خاطر، جن لوگوں کے خاطر تم نے اولاد اور بیوی بچوں کے خاطر اللہ کی نافرمانیاں کی، اب وہ تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تم سنو ان کی، وہ واپس جا رہے ہیں، جوتیوں کی آواز سنو۔ وہ ان کی حسرت اور ندامت میں اضافے کرنے کے لیے ہے، ان کو ذلیل زیادہ کروانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ تھا۔ اور اگر وہ نیک بندہ ہے قبر میں جس کو ہم نے دفنا ہے، تو بھی اس کے اندر یہ چیز تھی ہوگی کہ تم اگر اور آگے بڑھتے اور نیکیاں کرتے تو اور تیرے درجات بلند ہوتے، لیکن تم نے بھی جو ہے نا کبھی نہ کبھی کوئی کوتاہیاں کی، دیکھو، اور وہ جن لوگوں کے لیے کی تھیں وہ تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ کافر کو حسرت دلانے کے لیے اور وہ جو نیک ہے اس کو رغبت دلانے کے لیے ہے، مسلم اور مومن کو رغبت دلانے کے لیے کہ تم اگر اور زیادہ اچھے اعمال کرتے تو تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور نوازتا، اور کافر کے لیے زیادہ ذلیل کرنے کے لیے اور اس کو زیادہ رغبت دلانے کے لیے کہ اور تم اگر اللہ کی فرمان برداری کرتے تو کچھ جن لوگوں کو لیے تم نے کیا وہ دیکھو تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں آئیں گی وہ ان لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے دیکھو یہ ہوا یا نہیں، جیسے اللہ نے کہا وہی ہوا کہ اب تم جنت میں ہو، مہمان خانے کے اندر ہو، نیک لوگ ہو تو مہمان خانے میں ہو، اور وہ کافر ہوں گے تو قید خانے میں ہوں گے۔ تو کافروں کو حسرت دلانے کے لیے، ذلت اور میں بڑھانے کے لیے، اور ان کو جو ہے رغبت دلانے کے لیے ہے مومنوں کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ وہ آواز جوتیوں کی بھی سنتا ہے، تو یہ اس لیے ہے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں اور قرآن مجید کی آیات تھیں جن کو غلط انہوں نے مفاہیم بیان کیے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی اصلی حقیقی جو ہے نا مفاہیم
جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہی پیش کیا ہے۔ تو سامعین سے گزارش ہے کہ میرے بھائیوں اس کو خوب آپ غور سے اس کلپ کو سنیں تاکہ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ قرآن مجید کے حساب سے درست ہو جائے، خود بھی سنیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لوگوں تک میگزین بھیجیں تاکہ آپ لوگوں کو اس تبلیغ کا ثواب بھی ہوگا اور لوگوں کا عقیدہ بھی ایسا ہو جائے جیسے قرآن مجید کہتا ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔